हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, आज क्लासिक एंटरटेनमेंट आपके लिए लेकर आ गया है आपके फेवरेट से सिवा नॉवेल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की डबल एपिसोड। जी दोस्तों, डबल एपिसोड जिसका आपको यकीनन बेसब्री से इंतज़ार होता है। तो फिर जल्दी से एंजॉय कीजिए मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 41 एंड 42, जिसको आपके लिए तहरीर करी है हुमा कुरैशी। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और म्यारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो जल्दी से चलते हैं डबल एपिसोड की तरफ। जाविया की कार एक झटके से फारूक की मंजिल के अहाते में आकर ठहरी थी। रिमशा ने घबरा कर जाविया को देखा था। जाविया, बस बहुत मजाक हो गया, मुझे घर वापस छोड़कर आओ। घर में अंकल भी होंगे, वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। वो मासूम सा मुंह बनाती मन्नती लहजे में बोली, जबकि आज तो वो सच में बहरा हो चुका था, गोया कुछ सुनाई ही ना दे रहा हो। तुम्हारे अंकल तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे, ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। अब जल्दी से गाड़ी से बाहर निकलो, वरना मैं तो जा रहा हूँ अंदर। चौकीदारी पर मामूल कुत्ते रात में खुले छोड़ दिए जाते हैं, बाकी तुम्हारी मर्जी। वो संजीदगी से बोलता अपने हाथ झाड़ कर पीछे हो चुका था, जबकि रिमशा का चेहरा ऐसा था कि अब रोई कि तब रोई। जाविया, तो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, वो नाराज़गी से बोलती तेज़ी से गाड़ी से निकली थी, जो सचमुच उसे छोड़कर घर की चौखट अबूर कर चुका था। जावियार, वो खौफज़दा सी तेज़ आवाज़ में पुकारती जल्दी जल्दी कदम उठाती उसके पीछे भागी थी, जो मुसलसल उसे नज़रअंदाज कर रहा था। जावियार, रुको प्लीज़। वो घबराहट में भागने और तेज़ आवाज़ में पुकारने के बाइस हाँफ गई थी। सीढ़ियों की जानिब बढ़ता जावियार झटके से ठहरा था और उसकी जानिब पलटा था। तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, मेले में गुम हो गई हो क्या जो जावियार जाविया की सदाएं लगा रही हो। रात का वक्त देख रही हो। खश्मगी नज़रों और सख्त लहजे में बोलता वो आज उसे रच कर शर्मिंदा करने के मूड में था। हाँ, तो गलती तुम्हारी है, एक तो ज़बरदस्ती अपने साथ ले आए हो, ऊपर से मुझे छोड़कर भागे जा रहे हो, बदतमीज़ इंसान। वो गुस्से से तड़क कर बोली थी। तुम्हें वो भी कुछ कहने ही लगा था कि उसका मोबाइल बजने लगा। एक सख्त नज़र डालता वो मोबाइल कान से लगाता हुआ बाकी की सीढ़ियाँ अबूर करता अपने कमरे की जानिब बढ़ा था। आँखों में ढेरों आंसुओं लिए वो लब चबाती मखमसे का शिकार उसे नीम अंधेरे में गायब होता देखकर खुद भी तेज़ी से उसके पीछे भागी थी। बस मैं कुछ देर में निकल रहा हूँ, थैंक यू सो मच। वो लब चबाती झिझक कर रूम में दाखिल हुई तो वो फ़ोन पर मसरूफ़ इख्तितामी अल्फाज अदा करता हुआ राब्ता मुनक़ता कर चुका था। एक निगाह सोफ़े पर बैठते रिमशा पर डालता वो ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया था। रिमशा ने उसके नज़रअंदाज करने पर दांत कचकचाए थे। कमरे का एक हिस्सा रोशन जबकि दूसरा हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। एक गहरी सांस भरती वो अपने बाल समेट कर जूड़े में लपेट चुकी थी जब एक कैजुअल सी ड्रेसिंग में मलबूस जाविया रूम में दाखिल हुआ था। रिमशा को खुद को घूरता देखकर वो कदम न उठाता नज़दीक आया। उठो। वो खामोशी से खड़ी हो गई थी, नज़रों में खफगी वाज़ेह झलक रही थी। सामने वॉशरूम है, चाहो तो फ्रेश हो जाओ, हम कुछ देर में इस्लामाबाद के लिए निकल रहे हैं। इस कदर हैरत अंगेज़ इंकशाफ पर उसकी आंखें खुल गई थीं। इस तरह अचानक, मगर क्यों? वो हैरत ज़दा सी बोली तो वो रुख पलट कर अलमारी से एक सफरी बैग निकाल कर उसमें अपने कपड़े भरने लगा था। क्यों क्या? किस लिए? सवाल जवाब का वक्त नहीं है मेरे पास, जल्दी से अपना हुलिया दुरुस्त करो, हम अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं, बाकी की बातें वहीं पहुँच कर तय करेंगे। वो सपाट लहजे में बोलता उसे वर्ताए हैरत में डाल गया। जावियार, ये गलत है, यूँ किसी को बताए बगैर। वो कदम उठाती उसके नज़दीक आई थी। क्या गलत है? वो गुस्से से सफसारिया बोला था। मेरा मतलब है अभी हम। वो गड़बड़ाई। तुम ना अपना ये चाइना का दिमाग ज़रा कम ही चलाया करो और ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करो। जल्दी से अपना दुपट्टा उठाओ और चलो मेरे साथ। वो बैग की जिप लगाकर दुपट्टे में आले लहजे में बोला था। मगर जावियार, वो कुछ कहना चाहती थी। कहा ना, नो अगर मगर। वो उसे ढीठ बनता देखकर खुद ही हाथ थाम कर तेज़ी से अपने साथ लेता बाहर निकल आया था, जबकि वो पता नहीं कौन कौन से रस्म व रिवाज का राग गलापने बैठ गई थी। उसकी ज़बान मुसलसल चल रही थी,
جبھی زاویہ جھٹکے سے پلٹا تھا۔ اس کے ماتھے پر چڑھی تیوری دیکھ کر اس کے لفظوں کو بریک لگا تھا۔ اگر تمہاری بکواس ختم ہو گئی ہو تو اب سکون سے ایئرپورٹ تک کا راستہ طے کر لیں ہم۔ اسے گاڑی میں پٹکنے کے انداز میں بٹھاتا وہ ذرا طنزیہ لہجے میں بولا تھا۔ رمشا اس کے رویے پر اپنے آنسو ضبط کرتی اب خاموشی سے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی تھی، جبکہ وہ 2 سفری بیگ گاڑی کی ڈگی میں ڈالتا تیزی سے گھوم کر آیا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتا وہ اسے روتا دیکھ کر ایک تعاسفی سانس خارج کر کے رہ گیا تھا، مگر فی الحال وہ اس ضدی لڑکی کا دماغ درست طریقے سے ٹھکانے لگانا چاہتا تھا جس نے ان 5 سالوں میں اسے بہت خوار کیا تھا۔ حیدر ڈریسنگ روم سے باہر آیا تو فریال کو زمین پر آنکھیں بند کیے ہی بیٹھے دیکھا۔ وہ تعاسفی نظروں سے اسے دیکھتا پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، جس کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ فریال، حیدر نے ہولے سے پکارا تھا۔ وہ خاموش تھی، یا پھر شاید روتے روتے بے ہوش ہو چکی تھی۔ اتنی ضدی تو نہ تھی تم فریال انصاری، وہ دکھ سے محض سوچ کر رہ گیا تھا، جبکہ چہرے پر بکھرے سلکی بال اور کانوں میں لٹکتے آویزے اس سے مسلسل اپیل کر رہے تھے۔ نظروں کو بھٹکتا دیکھ کر وہ فوری سر جھٹکتا ہوا اسے جھٹکے سے گود میں اٹھا چکا تھا، جو شاید بال کھینچنے کی وجہ سے ذرا سا کراہ رہی تھی۔ حیدر نم چہرے پر بہتے آنسوؤں اور بکھرا بکھرا سا کاجل دیکھ کر مبہوت رہ گیا تھا۔ وہ تو اسے ہر حال میں ہی حسین لگتی تھی، مگر جب آج وہ اس کی بن گئی تھی تو اور بھی زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اس کا استحقاق بھرا لہجہ یاد کر کے لبوں پر مسکراہٹ کھل گئی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتا وہ کمفرٹر درست کر کے سائیڈ لیمپ کی روشنی بھی بجھا چکا تھا۔ نیم اندھیرے کمرے میں چمکتی اس کی رنگت پر وہ کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا ہی رہا تھا۔ جب لمحات کا دورانیہ طویل ہوا تو وہ سر جھٹک کر خود بھی دوسری جانب سے آتا، تکیے پر سر رکھ کر لیٹتا آنکھیں موند گیا تھا۔ بائی ایئر 2 گھنٹے کا تھکا دینے والا سفر طے کرتے وہ دونوں اسلام آباد پہنچ چکے تھے۔ پلین سے باہر نکلتے ہی زاویہ نے چہرے پر ماسک چڑھا لیا تھا، جبکہ رمشا کو اپنا سجا سورا حلیہ خاصا مضحکہ خیز لگ رہا تھا۔ اس کی کمر کے گرد حصار قائم کیے وہ اپنی ہمراہی میں تیزی سے قدم اٹھاتا ایئرپورٹ کا احاطہ عبور کرتا باہر آیا تھا، جہاں پہلے ہی ان دونوں کے لیے گاڑی موجود تھی۔ جلدی بیٹھو، وہ کسی کی نظروں میں آئے بغیر نکلنا چاہتا تھا، جبکہ رمشا جب سے اب تک کسی روبوٹ کی مانند اس کی تمام تر ہدایات پر عمل کر رہی تھی۔ زاویہ بھی ڈگی میں سامان رکھوا کر تیزی سے گھوم کر دوسری جانب سے آتا گاڑی میں سوار ہوا تھا اور اس کے بیٹھتے ہی ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ اسلام آباد کی کشادہ سڑکوں پر بھاگتی گاڑی اپنی منزل کی جانب گامزن تھی، جبکہ رمشا کا کار ونڈو سے سر ٹکا کر بیٹھتی باہر کا منظر دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ چہرے پر پڑتی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا تھکن زدہ اعصاب کو سکون پہنچا رہی تھی۔ رات خاصی گہری ہو چکی تھی، سفر خاموشی کی نظر ہونے لگا تھا۔ زاویہ مسلسل موبائل پر مصروف تھا، مگر اس کا رویہ جیسا بھی ہو رمشا مطمئن تھی، کیونکہ وہ اس کے جنونی پن سے واقف تھی۔ زاویہ فاروقی کی دیوانگی کسی سے ڈھکی چھپی ہرگز نہیں تھی۔ رات کی تاریکی میں گاڑی اسلام آباد کے ایک پوش ایریا میں آ کر ایک جھٹکے سے ٹھہری تھی۔ رمشا نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، یہ 10 منزلہ شیشے کی چمچماتی ہوئی بلڈنگ تھی۔ شاید ان کا مقام آ گیا تھا۔ رمشا آؤ، وہ اپنی سوچوں میں محو سی تھی، جبھی زاویہ گھوم کر آتا اس کے لیے کار ڈور کھول کر نرمی سے بولا۔ ہم کہاں آئے ہیں زاویہ؟ وہ گردن اونچی کر کے شہر کی روشنیاں دیکھنے لگی تھی، جبکہ وہ خاموشی سے ڈگی سے سامان نکال کر ڈرائیور کو فارغ کر چکا تھا۔ میرے ساتھ آؤ۔ وہ رمشا کا ہاتھ اپنی سخت گرفت میں لیتا بلڈنگ میں داخل ہوا تھا اور بغیر کسی پر بھی ایک غلطہ نگاہ ڈالے وہ لفٹ کے ذریعے سیدھا 7ویں فلور پر آیا تھا۔ رمشا بس خاموشی سے اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ اپنے ذاتی پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ کے دروازے کے عین سامنے آ کر ٹھہرتا وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تھا۔ رمشا کی آنکھوں میں اشتیاق در آیا تھا، جبکہ وہ ایک گہری سانس بھرتا سوٹ کے دیوار سے لگاتا صوفے پر ڈھہنے کے انداز میں بیٹھا۔ چہرے سے ماسک اتار کر ایک نظر رمشا کو دیکھا، جو جانچتی نظروں سے ارد گرد کا جائزہ لے رہی تھی۔ یہ 2 بیڈ رومز پینٹ ہاؤس اپارٹمنٹ تھا، جو اس کی ذاتی پراپرٹی میں شمار ہوتا تھا۔
हर चीज़ ही कीमती और बेशकीमत थी। मगर रिमशा को यकदम अपने हुलिये का ख्याल आया था। हम यहाँ क्यों आए हैं ज़ाविया? वो खामोश बैठे ज़ाविया से मुखातिब हुई, जो उसे एक नज़र देखता हुआ खामोश रहा। ज़ाविया, मैं कुछ पूछ रही हूँ। मुसलसल खामोशी से वो ज़च हो चुकी थी। ये सामने किचन है, ज़रूरत की हर चीज़ किचन में मौजूद है। तुम एक काम करो, पहले एक अच्छी सी कॉफ़ी बनाकर रूम में लाओ, फिर तफसील से बताता हूँ तुम्हें। वो अपने साहब का तल्ख रवैये से बोला था। रिमशा ने हमन्नों के अंदाज में उसे देखा था, जो ज़रूरत से ज़्यादा ही तेवर दिखा रहा था। जल्दी 2 उंगलियों से रुखसार छूकर वो रूम में चला गया था, जबकि वो पैर पटकती हुई उठकर किचन में आई थी। 10 मिनट तो उसे सिर्फ चीज़ें तलाश करने में लग गए थे, और ठीक 20 मिनट बाद वो एक छोटी सी ट्रे में 2 कॉफ़ी के मग रखे रूम में दाखिल हुई। वो शायद वॉशरूम में था। साइड टेबल पर ट्रे रखती वो रूम का जायज़ा लेने लगी। कमरा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल था। एन वस्त में मौजूद डबल बेड, जबकि दूसरी जानिब सोफ़ा टेबल मौजूद थी। रिमशा को रह रह कर अफसोस हो रहा था। ज़ाविया ने अपनी ज़िद में उसे फरियाल से मिलने भी नहीं दिया था। इर्द गिर्द में एक दायराना निगाह डाली तो साइड टेबल पर ज़ाविया का मोबाइल रखा नजर आया। वो जल्दबाजी में अपना मोबाइल तो घर ही भूल आई थी। वो तेज़ी से आगे बढ़ी थी और झट से मोबाइल उठा लिया था, मगर मोबाइल में पासवर्ड लगा हुआ था। 2-4 पासवर्ड डालने के बाद वैसे ही चेक करने की खातिर अपने नाम का पासवर्ड डाला तो मोबाइल 1 सेकंड में अनलॉक हो गया था। रिमशा के लबों पर मुस्कुराहट सी खिल गई थी। वो भी किसी का नंबर डायल करती। उससे कबल ही वॉशरूम से बाहर आता ज़ाविया तेज़ी से उसकी जानिब आता झपटने के अंदाज में मोबाइल छीन चुका था। वो अचानक उस्ताद पर गड़बड़ा कर रह गई। ये क्या बदतमीज़ी है ज़ाविया? उसे घूरता देखकर वो ज़रा नाराज़गी से बोली। ये तो आप मुझे बताएं रिमशा बीबी कि आप किसकी इजाज़त से मेरा फ़ोन यूज़ कर रही थी? आईब्रो उठाकर वो लहजे में खफकी सा मुँह बोला था। मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। कंधे उचकाकर बोलती वो ऐन सामने सोफे पर जा बैठी थी। ज़ाविया ने खश्म की नज़रों से घूर कर उसे देखा था। ओह रियली? वो मुकाबिल आता सोफे पर ज़रा झुक कर आता तमस्खुर उड़ाती नज़रों से देखकर बोला था, जबकि वो ख़ाइफ सी निगाहें फेर गई। शुक्र है, कॉफ़ी तो कदरे बेहतर बनाई है मोहतरमा आपने। वो हनूज़ उसी पोजीशन में झुककर कॉफ़ी का मग उठाता तंजिया लहजे में बोला था। रिमशा ने झटके से रुख फेर कर घूरा था। इस बात का मतलब? वो ज़िद छुई थी। मतलब तुम अच्छे से जानती हो। वो भी चेहरे के करीब गर्म कॉफ़ी का भाप उड़ाता कप लाता हुआ शरारती नज़रों से देखकर बोला। बदतमीज़ी नहीं करो ज़ाविया, वो यखनी मैंने इतनी मेहनत से बनाई थी। वो नाराज़गी से बोली थी। हाँ, पता लग भी रहा था। वो घूट घूट कर कॉफ़ी हलक से उतारता उसके चेहरे के तासुरात जांच रहा था, जो मुसलसल घबराहट का शिकार थी। अब हटो भी पीछे, क्या मुंह पर खड़े हो गए हो? दोनों हाथ उसके सीने पर रखती वो नज़रें फेर कर पीछे को धक्का दे चुकी थी, जबकि वो भी मज़ीद तंग करने का इरादा तर्क करता हुआ साथ ही सोफे पर बैठ गया था। मुझे मोबाइल दो अपना, मामा से बात करनी है मैंने, वो परेशान हो रही होंगी। वो सर झटकती हथेली फैलाकर बोली। सो जाओ सुकून से, हैदर बता देगा सुबह। वो पुरसुकून अंदाज में सोफे पर हाथ फैलाता गैर महसूस अंदाज में अपने हसार में ले चुका था। ऐसे कैसे सो जाऊं सुकून से? तुम्हारा तो दिमाग ख़राब हो गया है, मगर मेरी अकल अभी ठिकाने पर है। वो उसकी एक ही गर्दान पर लब भेज कर बोली थी। ओह रियली? बहुत अक्लमंद हो तुम। वो तंजिया मुस्कराया था। रिमशा खामोश रही। सही कह रही हो रिमशा दौरानी, तुम वाकई बहुत अक्लमंद हो, और ज़ाविया फ़ारूकी एक नंबर का बेवकूफ़ शख्स है, जो पिछले 5 सालों से तुम्हारे पीछे ख्वार हो रहा है। वो यकायक लहजे में सख्ती समोता नागवारी से पुकारा था। रिमशा उसके चेहरे के पथरीले तासुरात देखकर खौफज़दा हो गई थी। सो जाओ सुकून से, और मुझे भी सुकून लेने दो। और हाँ, फ़िक्र नहीं करो, तुम्हारे वालिदैन की मर्ज़ी से ही साथ लेकर आया हूँ। वापसी पर हमारा वलीमा है। इस बदौलत पूरी दुनिया को भी तुम्हारी ज़बरदस्ती की रुखसती का इल्म हो जाएगा। वैसे भी तुम्हारे इंतज़ार में रहता तो शायद ऐसा कभी मुमकिन ना होता। वो दुरुस्तगी से बड़बड़ाया था। रिमशा बस खामोशी से उसे जहर उगलता देख रही थी, जो इन चंद दिनों में पहले से बहुत ज़्यादा बदल गया था।
میں نے یہ رخصتی صرف فریال اور حیدر کے اصرار پر کی ہے۔ حیدر تمہارا بھائی ہے، جبکہ وہ تمہاری بہنوں جیسی دوست، جس کا بھرم بھی نہ رکھ سکی تم۔ وہ چپتے ہوئے لہجے میں بولتا استہزائیہ مسکرایا۔ رمشا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری وجہ سے مجھے فریال کو حیدر سے شادی پر مجبور کرنا پڑا، اور فریال کی قربانی کی بدولت ہی آج تم میرے روبرو بیٹھی ہو۔ یکدم عود آنے والے تیش کے باعث وہ کیا کچھ بول گیا تھا، زاویہ کو علم ہی نہ ہوا تھا۔ ہوش تو اسے تب آیا تھا جب رمشا کو آنسوں سے روتا دیکھا تھا۔ وہ گڑبڑا کر پیچھے ہوا تھا، جبکہ وہ بے یقین سی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ زاویہ اس سے نظر چراتا تیزی سے اٹھ کر بیڈ پر جا بیٹھا تھا۔ وہ فریال کے سامنے رکھی گئی اپنی شرط پہلے بھی دہرا چکا تھا، مگر وہ یہ نہ سمجھ سکی تھی، اور اب وہ خود اس رشتے کی پستی کا اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اسی انداز میں بے یقین سی بیٹھی خاموش آنسو بہا رہی تھی، جبکہ اسے روتا دیکھ کر زاویہ کا دل تڑپ اٹھا تھا۔ دل چاہا کہ جلدی سے جا کر اسے سب بتا کر اس کے آنسو خشک کر ڈالے، مگر پھر وہی انا آڑے آ گئی۔ بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ خود میں برپا اشتعال کو کم کرنے کی ناکام سی کوشش کرنے لگا۔ رمشا، جا کر کپڑے تبدیل کر لو۔ جب کافی دیر تک رمشا کے وجود میں کوئی حرکت نہ ہوئی تو وہ لب دباتا ذرا سختی سے بولا تھا، مگر اپنی بات کو اگنور ہوتا دیکھ کر وہ کمرے کی لائٹس بجھاتا ہوا آنکھوں پر ہاتھ رکھتا آنکھیں موند گیا۔ دل میں آیا کہ اس کا بیگ اس کے حوالے کر دے، مگر اسے روتا بکھرتا دیکھ کر ہمت ہی نہ ہوئی۔ کافی دیر گزر گئی تھی، جب آنسو بہا کر تھک گئی تو بے دردی سے گال رگڑتی ہوئی ڈریسنگ روم کی جانب بڑھی تھی۔ اب اسے اس لباس میں الجھن سی ہونے لگی تھی۔ رمشا ڈریسنگ روم میں کھڑی کافی دیر سے لب کاٹ رہی تھی۔ پھر مرتے کیا نہ کرتے کہ مزداق زاویہ کا سوٹ کیس اٹھا کر سارے کپڑے چھانٹ چھانٹ کر ایک جانب رکھتی۔ وہ اپنے لیے کوئی مناسب سا جوڑا تلاش کر رہی تھی۔ وہ ابھی کچھ مناسب سا نکالنے میں کامیاب ہوئی ہی تھی کہ زاویہ کو ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا دیکھ کر چونکی، جبکہ وہ اسے اپنے کپڑے نکالتا دیکھ کر ٹھہر گیا تھا۔ کیا؟ رمشا نے بگڑے تیوروں کے ساتھ اس کی آمد کی بابت دریافت کیا۔ وہ ایک لمحے کو گڑبڑایا۔ کچھ نہیں، بس ویسے ہی۔ وہ آیا تو اس کے کپڑوں کے بیگ کے بارے میں بتانے ہی تھا، مگر پھر اسے اپنے کپڑے پہننے کا ارادہ کرتا دیکھ کر دل ہی دل میں مسکراتا ہوا واپس پلٹ گیا، جبکہ رمشا تیزی سے دروازہ دھڑام کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر بند کرتی زاویہ کی اچھی خاصی تواضع کر چکی تھی۔ رسی جل گئی مگر بل ابھی تک نہیں گیا۔ ٹیڑھی کھیر۔ وہ زیر لب بڑبڑاتا ہوا اس کے تپے تپے تاثرات یاد کر کے مسکراتا ہوا آنکھیں موند گیا۔ چند لمحے ہی گزرے تھے کہ وہ نیم اندھیرے میں ڈوبے کمرے میں ڈریسنگ روم سے الجھی سی باہر نکلتی رمشا کو دیکھ کر اٹھ بیٹھا تھا۔ اف، کیا مصیبت ہے! زاویہ کی ٹراؤزر شرٹ میں الجھتی ہوئی وہ اس وقت واقعی کسی نمونے سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ ہاتھوں سے بڑی آستینیں، پاؤں سے بڑا ٹراؤزر، زاویہ کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ رمشا نے ذرا گھور کر اسے دیکھا تھا۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں ہنس رہے ہو؟ کمرے کی لائٹ جلاتی وہ کمر پر ہاتھ رکھتی اس کے مقابل آتی گھور کر بولی تھی۔ رمشا، سچ میں بالکل جوکر لگ رہی ہو۔ وہ مسکراہٹ ضبط کر گیا۔ تم سے بات کون کر رہا ہے؟ رمشا کو جھٹ اپنی ناراضگی یاد آ گئی تھی۔ جیسے میں تو رمشا صاحبہ سے بات کرنے کے لیے مرا جا رہا ہوں۔ وہ بھی منہ بسور کر جھٹ بیڈ پر چت لیٹ گیا تھا، جبکہ وہ بڑبڑاتی ہوئی آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال سلجھانے لگی تھی۔ ہیئر اسٹائلنگ کی وجہ سے بال پوری طرح سے الجھ چکے تھے۔ رمشا کی شکل دیکھ کر زاویہ کو بیک وقت ہنسی اور طرز دونوں آیا تھا، جو اب ہیئر برش میں اٹکتے بالوں کے ساتھ کشتی لڑنے لگی تھی۔ زاویہ ایک گہری سانس بھرتا نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ کر قریب آ گیا تھا۔ رمشا نے شیشے میں اس کا عکس دیکھ کر آنکھیں گھمائی تھیں۔ ادھر بیٹھو۔ وہ اس کا کندھا تھام کر ڈریسنگ چیئر پر بٹھاتا ہوا پنجوں کے بل نیچے بیٹھا تھا۔ رمشا سانس روک کے اس کی کارروائی دیکھ رہی تھی، جو پینٹ کا پائچہ فولڈ کرتا ٹخنوں سے اوپر کر گیا تھا۔ یوں ہی بیٹھے بیٹھے اس کا ہاتھ تھام کر اب آستینیں اوپر کو کر دی تھیں۔ رمشا بس یک ٹک اس کا چہرہ تک رہی تھی، جو ہر احساس سے عاری تھا۔
برش دو مجھے، ایسے بال بناتے ہیں جس طریقے سے تم اپنے بال سلجھا رہی ہو عنقریب گنجی ہو جاؤ گی۔ بلا وجہ دوسری شادی کا خرچہ کرنا پڑے گا مجھے، ابھی تو ایک ہی سے کام چلایا جا سکتا ہے، مگر ظاہر ہے اگر تم گنجی ہو گئی تو میں اتنا مشہور سنگر گنجی بیوی ساتھ لے کر تھوڑی گھوموں گا، لوگ کیا کہیں گے؟ نرمی سے بالوں کی ایک ایک لٹ سلجھاتا وہ من ہی من میں مسکراتا ہوا بظاہر سنجیدگی سے بولا تھا۔ شیشے میں نظر آتے زاویہ کے عکس کو اس نے ناپسندیدہ نگاہوں سے گھورا تھا۔ گھور کیا رہی ہو؟ ویسے بہت ہی ناشکری بیوی ہو تم، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ میں کتنی محنت سے تمہارے گھونسلے جیسے بال سلجھا رہا ہوں، الٹا تم مجھے ہی تیور دکھا رہی ہو۔ وہ ذرا خفا ہوا، اب وہ بال ایک کندھے پر رکھ کر دوسری سائڈ کے بال سلجھا رہا تھا۔ آپ مجھ پر احسان نہیں کر رہے زاویہ صاحب، بلکہ یہ گھونسا بھی آپ ہی کی مرہون منت ہے، وہ طنزیہ بڑبڑائی۔ زاویہ محض آنکھیں چھوٹی کیے اسے گھور کر رہ گیا۔ لو ہو گیا، اب جلدی سے بال سمیٹو اور بیڈ پر آ کر لیٹو، آدھی رات ہونے کو آئی ہے۔ وہ جمائی روکتا سارے بال اکٹھے جمع کر کے پش پر بکھیرتا نرمی سے ہاتھ پھیر کر بولا تھا۔ ظاہر ہی سی بات ہے اب سونا ہی ہے مجھے، کیونکہ کھانا کھلانے کی توفیق تو آپ سے ہوگی نہیں، اس کا لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ زاویہ نے آنکھیں میچ کر کھولی تھیں۔ اب تم یہ مت کہنا کہ زاویہ فاروق کی زبردستی کی رخصتی کی خوشی میں کچن میں جا کر کھانا بھی بنا کر کھلاؤ مجھے، وہ ذرا اکتائے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ پر احسان کرنے کی، بھوکی ہی سو جاؤں گی میں، وہ پیر پٹک کر غصے سے بولتی بیڈ پر لیٹتی کمر منہ تک تان چکی تھی، جبکہ وہ کتنے ہی لمحے یوں ہی کھڑا رہا تھا۔ گھڑی میں وقت دیکھا جہاں سوئی 3 کا ہندسہ عبور کر چکی تھی۔ ایک گہری سانس بھرتا وہ کچن کی جانب بڑھا۔ سونے کا ڈرامہ کرتی رمشا زیر لب مسکراتی ہوئی اس کے پیچھے بھاگی تھی اور توقع کے عین مطابق وہ کچن میں کھڑا پاستا بوائل کر رہا تھا، ساتھ ساتھ بڑبڑا بھی رہا تھا۔ لبوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کا گلا گھونٹا تھا، جبکہ کان اس کی بڑبڑاہٹ واضح سن سکتے تھے۔ پہلے محترمہ کی بکواس سنی، پھر گھنٹہ لگا کر بال سلجھائے، اب کھانا بھی بنا کر دوں۔ واہ کیا قسمت پائی ہے زاویہ فاروقی نے، اس سے بہتر تو میں سنگل ہی بھلا تھا۔ شادی شدہ زندگی کی ایک ہی رات میں زاویہ کو تارے نظر آ گئے تھے۔ دروازے میں کھڑی رمشا نے بمشکل اپنا قہقہ ضبط کیا تھا۔ صبح صادق نکلتا ہوا سورج خود میں ایک الگ ہی تازگی لیے طلوع ہوا تھا۔ مالا کے زخم اب پہلے سے کافی بہتر ہو گئے تھے، وہ گزرے 15 دنوں میں چلنے پھرنے کے قابل ہو گئی تھی۔ اس رات کے بعد 2 دن تک تو اسے ہوش ہی نہ آیا تھا۔ صبح صبح ایک مقامی گورکن کی جب گڑھے میں بے ہوش پڑی لڑکی پر نظر پڑی تو وہ اسے اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، جس کے ہاتھ پاؤں سب خون سے سنے ہوئے تھے، ماتھے پر گہری چوٹ لگی ہوئی تھی۔ اپنی بیوی سے بول کر وہ ایک حکیم سے اس کی مرہم پٹی کروا چکا تھا، مگر بروقت علاج نہ ملنے کے باعث مالا کا دماغ سن پڑ گیا تھا۔ 15 دن کی حکیمی دوا اور غذا سے نقاہت دور ہوئی تو ذہن نے بھی کام کرنا شروع کیا تھا، اور سب سے پہلا خیال اسے اپنی بیٹی کا ہی آیا تھا۔ مالا پچھلے 2 روز سے یہاں سے جانے کی منتیں کر رہی تھی، جبکہ وہ گورکن اور اس کی بیوی لالچی لوگ تھے۔ وہ اس کی رہائی کی صورت میں 50 لاکھ مانگ رہے تھے۔ مالا انہیں وہ بھی دینے کے لیے تیار تھی، مگر وہ اسے چھوڑتے تب نہ جانے وہ شخص کہاں کہاں اس کی بولیاں لگا رہا تھا۔ پچھلے 2 دن سے بھوکی پیاسی وہ چھوٹے سے گھر میں بندھے ہاتھ پیروں سے پڑی اپنے رب سے غائبانہ مدد کی دعائیں کر رہی تھی۔ مالا ہمدانی جس مشکل صورتحال میں پھنسی ہوئی تھی، اب تو اللہ ہی اس کی مشکل آسان کر دیتا تو ہی کچھ ہو سکتا تھا، ورنہ وہ تو بیٹی کے ساتھ ساتھ اپنی واپسی کی بھی امید چھوڑ گئی تھی۔ صبح ہوتے ہی فریال فائزہ بیگم کی ہدایت کے عین مطابق چیری ریڈ کلر شیفون دوپٹے کا ایمبرائڈرڈ لانگ شرٹ شلوار سوٹ میں ملبوس فریش سے چہرے پر لائٹ سا میک اپ کرتی ہلکی پھلکی جیولری پہن کر روم سے باہر نکل آئی تھی۔ حیدر تھکن کے باعث شاید ابھی تک سو رہا تھا۔ وہ باہر آئی تو ناشتے کی میز پر ہی سائمہ بیگم اور خالد صاحب نظر آ گئے۔ السلام علیکم آنٹی، وہ دھیمے سے مسکراتی نزدیک آئی۔ وعلیکم السلام، بچے آج آپ کو یہاں دیکھ کر سچ میں بہت خوش ہوں، وہ اس کے جھکے سر پر ہاتھ رکھ کر محبت سے گویا ہوئے۔ فریال ناشتے میں کیا لوگی مجھے بتاؤ،
تاکہ میں شمع سے بنوا دوں۔ اور یہ حیدر کہاں ہے؟ کیا ابھی تک سو رہا ہے؟ صاحبہ بیگم خوش مزاجی سے بولی تھیں۔ وہ دھیما سا مسکرائی تھیں۔ جی آنٹی، حیدر تو ابھی سو رہا ہے اور آپ ٹینشن نہ لیں، میں جوس ہی لوں گی بس، وہ مسکرا کر بولی۔ آج صبح سے ہی طبیعت میں بوجھل پن سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے بہت کچھ برا ہونے والا تھا۔ جیسی تمہاری مرضی، بس خوش رہو، آباد رہو۔ آنٹی، رمشا کہاں ہے؟ کہیں نظر نہیں آ رہی؟ وہ میز پر رمشا کی غیر موجودگی محسوس کرتی ذرا تعجب سے بولی، کیونکہ وہ تو صبح سویرے جلدی اٹھنے کی عادی تھی۔ بیٹا، رمشا کو تو رات ہی زاویار اپنے ساتھ لے گیا تھا، وہ ذرا مصروف سے لہجے میں بولی تھی۔ مگر کیوں؟ وہ متعجب ہوئی۔ دراصل زاویار کو سانگ ریکارڈنگ کے لیے کچھ ماہ کے لیے پاکستان سے باہر جانا تھا، اور اس بار وہ رمشا کو ساتھ لے جانا چاہتا تھا۔ رخصتی کی باقاعدہ تقریب کرنے کا بھی وقت نہیں تھا، تو ہم نے سادگی سے رات کو ہی رخصتی دے دی۔ ان کی واپسی پر ولیمہ رکھ لیں گے۔ اس قدر غیر متوقع انکشاف پر فریال کی آنکھیں پھٹی رہ گئی تھیں۔ مگر اتنی اچانک رخصتی؟ وہ اس قدر جلد بازی کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ بھلا یہ کیسی رخصتی تھی جس کا گھر کے تمام افراد کو بھی علم نہیں تھا؟ بس بیٹا، زاویہ کی ضد تھی تو ہمیں ہار ماننی ہی پڑی۔ وہ جوس کا گھونٹ حلق سے اتارتی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ السلام علیکم، کیا ہو رہا ہے؟ حشاش بشاش سا حیدر خوشگوار موڈ میں صبح کا سلام پیش کرتا فریال کے ساتھ والی چیئر پر آ بیٹھا تھا۔ وعلیکم السلام، آج بڑی دیر سے صبح ہوئی آپ کی برخوردار۔ خالد صاحب اپنے بیٹے کے مسکراتے چہرے کو دیکھ کر بولے۔ جی ڈیڈ، بس رات کو تھکن بہت زیادہ ہو گئی تھی، وہ بریڈ پر مکھن لگاتا مسکرا کر بولا۔ فریال اب خاموشی سے بیٹھی تھی۔ فریال، بیٹھو بیٹھو نہیں، جلدی سے اٹھو اور پیکنگ کر لو، شام کی فلائٹ ہے ہماری۔ حیدر کی بات پر فریال کو اچھو لگا تھا۔ ہاں فریال بچے، جاؤ اپنی پیکنگ کر لو، ورنہ پھر تھکن ہو جائے گی۔ صائمہ بیگم بھی پیار سے بولی تو وہ ہمنگ بنی تھی۔ مگر ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ لہجے میں حیرانگی سمو کر بولی۔ یہ تو سرپرائز ہے، فی الحال تم اپنی پیکنگ مکمل کر لو، حیدر لہجے میں محبت سمو کر بولا۔ فریال نے محض اسے گھورنے پر اکتفا کیا تھا۔ صبح کے 12 بج رہے تھے، جبکہ رمشا ابھی تک بے خبر سو رہی تھی۔ زاویہ صبح صبح اٹھ کر ہی گھر سے نکل گیا تھا۔ شاید تھکن کے باوجود وہ اپنے سارے کام نمٹا کر واپس لوٹ آیا تھا۔ ہوڈی اتار کر ایک طرف کو پھینکی تھی، کچن میں نظر ڈالی تو پینٹ ہاؤس مکمل سناٹے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ متعجب سا کمرے کی جانب بڑھا۔ کمرے کا دروازہ کھولتے ہی زاویہ کی حیرت کی انتہا نہ رہی تھی، کیونکہ رمشا بیوی گدھے گھوڑے بیچ کر بستر پر اپنی جوں کی توں حالت میں بے خبری کی نیند کے مزے لوٹنے میں مصروف تھیں۔ رمشا، یار اٹھو، وقت دیکھو ذرا، وہ چڑھ کر نزدیک آتا اسے پکارنے لگا تھا، مگر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تھی۔ رمشا، جاگ بھی جاؤ یار، یہاں میں صبح صبح آدھی اسلام آباد کا چکر لگا آیا ہوں اور تم ہو کہ ابھی تک سو رہی ہو؟ وہ شدید قسم کی جھنجھلاہٹ سے دوچار اب اس کا کندھا پکڑ کر ہلا چکا تھا۔ زاویہ پلیز سونے دو نا، رات کو بھی اتنا لیٹ سوئی تھی میں، تم بھول گئے ہو شاید، وہ مندی مندی آنکھیں کھولتی شکوہ گنا لہجے میں بولی تھی۔ محترمہ، رات کو آپ کی وجہ سے لیٹ میں بھی سویا تھا، فلائٹ میں نے بھی لی تھی، رات کو کوکنگ بھی کی تھی، مگر میں پھر بھی صبح 7 بجے اٹھ گیا تھا، اب اپنے کام بھی نپٹا کر واپس آ گیا ہوں اور تم ہو کہ ابھی تک سو رہی ہو؟ وہ اس کے شکوے پر دانت پیس کر یاد دہانی کروانے لگا۔ ہاں، اب تو مجھے ساری زندگی کوکنگ کرنے کا تانا دیتے رہنا، وہ بھی ناراضگی سے بولتی ہنوز آنکھیں موندے لیٹی تھی۔ صرف 2 منٹ ہے تمہارے پاس، تم جاگ رہی ہو یا نہیں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کیے گھور کر بولا تھا۔ ابھی اور سونا ہے مجھے، وہ آنکھوں میں شرارت لیے اس کے چہرے کے نزدیک جھکا تھا اور اس کے 14 طبق روشن کر گیا تھا۔ رمشا کی نیند بھگ سے ہوا ہوئی تھی، وہ گڑبڑا کر اٹھی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے زاویہ فاروقی؟ سرخ پڑتا چہرہ اس کے ضبط کا گواہ تھا، جبکہ وہ خالی گلاس سائڈ پر رکھتا مسکراہٹ ضبط کر رہا تھا۔ وہ غیر محسوس انداز میں چہرے پر انتہا کی معصومیت سجائے جھکا تھا۔ ابھی رمشا کو سمجھتی کہ وہ سائڈ ٹیبل پر رکھے پانی کے بھرے ہوئے گلاس سے آدھے سے زیادہ پانی اس کے منہ پر ڈال چکا تھا۔ گڈ مارننگ مسز، 2 قدم دور ہو کر کھڑا ہوتا وہ زیر لب مسکرایا۔ رمشا کو اس کی مسکراہٹ دیکھ کر طیش آیا تھا۔
جس کو اس نے بڑی مشکل سے ضبط کیا تھا۔ اب میں تمہیں نہیں بخشوں گی۔ وہ چہرے سے ٹپ ٹپ کر کے بہتا پانی صاف کرتی تیزی سے بیڈ سے اتری تھی۔ اس کے جارحانہ تاثرات دیکھ کر کہکا لگاتے زاویہ نے کمرے سے باہر کی جانب دوڑ لگا دی تھی۔ ساتھ ساتھ وہ ایک ہی جملہ دہرا رہا تھا، رمشا زاویار، تمہیں میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے بیڈ پر ہی تمہارا منہ دھلوا دیا۔ بھلا میرے جیسا ہینڈسم اور اس قدر معصوم شوہر تمہیں کہاں ملے گا؟ چراغ لے کر بھی تلاش کرو تو زاویار فاروقی جیسا بندہ نہیں ڈھونڈ سکو گی۔ ڈائننگ ٹیبل کے گرد گول گول گھومتا وہ مسلسل کہکے پر کہکا لگا رہا تھا۔ جی دوستوں، کیسی لگی آپ کو آج کی سرپرائز ڈبل ایپیسوڈ؟ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنے کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد نئی ایپیسوڈز کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔